यूनानी माहिर फल्कियात अरस्तू फलसफे में साहिब बसीरत शुमार होता था। उसने मौत के बारे में काफ़ी गौर व खोज करने के बाद कहा, मैं इस सोच से पीछा नहीं छुड़ा सकता कि वो लाखों मर्द और औरतें जो मुझसे कबल जिंदा थे वो कहाँ गए, और उनमें से कोई दिखाई क्यों नहीं देता, और किसी की आवाज़ क्यों सुनाई नहीं देती, और मुझे ये सआदत क्यों नसीब हुई कि मैं उन लाखों मर्दों औरतों में से जो मर गए हैं और कोई वापस नहीं आया जिंदा हूं और जिंदगी की खुशियों से बहरा मंद हूं। और क्या मैं भी एक दिन मर जाऊंगा, या ये कि मैं जो आज जिंदगी की खुशियों से हमकिनार हूं नहीं मरूंगा। मुझे एहसास होता है कि जो लाखों मर्द और औरतें मर चुके हैं उनमें और मुझ में फर्क है। मुझे जिंदगी से प्यार है, और वो लोग जो मर चुके हैं इसलिए मरे हैं कि उन्हें जिंदगी से प्यार न था, और वो जिंदगी की खुशियों से बहरामंद नहीं होना चाहते थे। इसलिए मैं अपने आप को मुस्तस्ना ख्याल करता हूँ, मुझे हमेशा जिंदा रहने की उम्मीद है। कभी कभार अपने आप से कहता हूँ, अगर मैं मर गया तो क्या हो जाएगा? क्या मौत के बाद मैं जिंदगी की मौजूदा खुशियों से बहरामंद हो सकूंगा? क्या मौत के बाद लजीज ग़िज़ा खाने की लज्जत उठा सकूंगा? और क्या मौसीकी की आवाज़ आज की मानद मुझे लुत्फ पहुंचाएगी? या ये कि मैं भी मौत के बाद उन जानवरों की मानद हो जाऊंगा जो मर जाते हैं? और क्या वो मुर्ग जिसका गोश्त कल तक मेरी ग़िज़ा थी मौत के बाद ज़िंदा होगा? वो बकरा जिसे हमने एक दिन बाद ज़िबा किया, उसके गोश्त से ग़िज़ा पकाई, जैसे मेरे कई अजीज़ों और दोस्तों ने खाया, क्या मौत के बाद उस बकरे के ज़िंदा होने की उम्मीद की जा सकती है? लेकिन फिर ख्याल करता हूँ कि मुझ में और बकरे में बहुत फ़र्क है। मैं इंसान हूँ और वो बकरा हैवान है। इंसान को ये हक है कि वो मरने के बाद ज़िंदा रहे, चूँकि इंसान के पास अक्ल व इल्म है और बकरा तो इल्म व अक़ल से महरूम है। और अगर मरने के बाद मैं ज़िंदा ना रहूं तो आज मुझे ये ख्याल नहीं आ सकता कि मौत के बाद ज़िंदा रहूंगा और अपने आप को पहचानूंगा। मौत के बाद मैं नहीं चाहता कि अपने आप को पहचानूं, क्योंकि मौत के बाद अपने आप को अगर मैं ना पहचान सका तो जो खुशियां मौत के बाद मेरे नसीब में होंगी उनसे मैं महजूज नहीं हो सकूंगा। मुझे मौत के बाद अपने आप को पहचानना चाहिए ताकि मुझे इल्म हो सके कि ये मैं हूं जो खुशियों की लज्जत उठा रहा हूं, ना कि कोई दूसरा। उसके बाद अरस्तू कहता है कि मुमकिन है कि मैं भी लाखों जर्द पत्तों की मानिद हूं जो खिजां के मौसम में दरख्तों से गिरते जल्द ख़त्म हो जाते हैं। कभी सोचता हूं कि मैं जर्दियों की मानिद अनार बनकर ख़त्म हो जाऊंगा, लेकिन मेरे ज़मीर की गहराई में मुझे कोई कहता है कि इस तरह नहीं। मुझ में और खिसा के मौसम और दरख्तों की से गिरने वाले जर्द पत्तों में फ़र्क है। मैं ज़िबा होने और ग़िज़ा में इस्तेमाल होने वाले बकरे से बरतर हूँ। मेरा ख्याल है मुझ में बकरे की निस्बत और जर्द पत्तों की निस्बत बदरजा ऊला ये बरतरी पाई जाती है कि मैं ज़माने के गुज़रने का एहसास करता हूँ और वो ज़माने के गुज़रने का एहसास नहीं करते। कई दफ़ा मैंने ज़माने के गुज़रने का सोचा कि ज़माना बहते हुए दरिया की मानद है और मैं उस दरिया में पत्थर के तख्ते की मानद हूँ। जब पानी पहुँचता है तो वो साकिन नहीं रहता बल्कि हरकत करता है और उसके कुछ हिस्से से टकरा कर आवाज़ पैदा करते हुए गुजर जाता हूँ। और मेरी ज़िंदगी मौजूदा ज़माना है। दरिया का बालाई हिस्सा जहाँ से पानी आता है गुज़िश्ता ज़माना है, और दरिया का ढलवानी हिस्सा जिसकी तरफ पानी जाता है आइंदा ज़माना है। और मैं जो एक लम्हे के लिए पानी रुकता हूँ ज़माना हाल हूँ। और चूंकि दरिया का पानी मुझसे टकराता है लिहाजा वो उस ज़माना हाल में तब्दील हो जाता है। मुझे गुज़िश्ता ज़माने से कोई दिलचस्पी नहीं, चूंकि गुज़रे हुए ज़माने का मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं और मैं इससे बहरामंद नहीं हो सकता। मेरी ज़िंदगी ज़माना हाल है और हमेशा ज़माना हाल में ज़िंदा रहता हूँ। और वो लम्हा जिसमें ये ख्याल करता हूँ कि मैं ज़िंदा हूँ वो लम्हा लम्हा मौजूद है, ना कि गुज़िश्ता ज़माना और ना आइंदा ज़माना। मुझे मालूम है कि मेरे लिए ज़माना हाल ही मेरी हकीकी ज़िंदगी है, जिसके ज़रिए मैं अपनी उम्र को पहचान सकता हूँ। मेरी गुजरी हुई उम्र एक ऐसे परिंदे की मानद है जो पिंजरे से आज़ाद होकर उड़ चुका है।
اور اب اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، اور آئندہ کی عمر ایک ایسے پرندے کی مانند ہے جو فضا میں اڑ رہا ہے اور ابھی تک میں نے اسے پکڑ کر پنجرے میں قید نہیں کیا۔ صرف زمانہ حال ہے جو مکمل طور پر میرے اختیار میں ہے اور میں اس کا مالک ہوں، جس طرح چاہوں اس سے فائدہ اٹھاؤں۔ یہ زمانہ حال میرے زندہ رہنے تک باقی ہے، اور وہ ہر لمحہ جس میں میں احساس کرتا ہوں کہ میں زندہ ہوں، وہ لمحہ میرے لیے زمانہ ہے۔ مجھے حیرانی ہوتی ہے بعض لوگ گزرے ہوئے زمانے کو اپنی عمر خیال کرتے ہیں، وہ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ جو زمانہ ان پر بیت گیا وہ اب ان کا نہیں رہا۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ بعض لوگ آئندہ آنے والے دور کو اپنی عمر خیال کرتے ہیں اور اس پر غور نہیں کرتے کہ جو زمانہ ابھی تک نہیں آیا وہ ایسی دولت کی مانند ہے جو ابھی تک حاصل نہیں ہوئی، اور اسے اپنی خیال کیسے کیا جا سکتا ہے۔ مجھے تعجب ہے کہ کیوں بعض لوگ اس روشن حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے کہ زندگی زمانہ حال کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور اگر کوئی اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو زمانہ حال سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میں دیکھتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں آج اس خوشی کا وقت نہیں، اسے کل پر رکھ چھوڑنا چاہیے۔ وہ اس بات سے غافل ہیں کہ کل ان کا نہیں، کیونکہ ابھی تک وہ اس کے مالک نہیں بنے۔ آدمی کی عمر زمانہ حال ہے، اور یہ زمانہ عمر کے آخری لمحات تک جاری رہتا ہے، اور انسان کے لیے ہرگز کوئی ایسا لمحہ نہیں آتا جو زمانہ حال نہ ہو۔ گزشتہ کل مکالمے میں با معنی ہے، لیکن فی نفسہ بے معنی ہے، کیونکہ گزشتہ کل موجود نہیں، اور جو چیز موجود نہ ہو کیسے ممکن ہے کہ وہ مفہوم رکھتی ہے۔ آنے والا کل بامانی ہے لیکن بذات موجود نہیں ہے، کیونکہ جو چیز ابھی تک وجود میں نہیں آئی کیسے ممکن ہے مفہوم رکھتی ہو۔ لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ کل بھی جب پہنچے گا تو زمانہ حال ہوگا۔ میں اگر کل ظہر کے وقت پہنچوں تو ظہر کے وقت حال ہی پاؤں گا، نہ کہ دوسرا دن۔ میری اور دوسرے انسانوں کی زندگی میں گزشتہ اور آئندہ کل صرف مکالمے کی حد تک محدود ہے، اور بذات بے معنی اور بے مقصد ہے۔ میرے لیے جب تک میں زندہ ہوں کوئی ایسا لمحہ پیش نہیں آئے گا جو زمانہ حال نہ ہو، اور میں کسی لمحے بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ لمحہ گزشتہ کل یا آئندہ کل ہے۔ میرا باپ بھی جب تک زندہ تھا یہ نہیں کہہ سکا کہ یہ لمحہ گزشتہ کل یا آئندہ کل ہے۔ میرا بیٹا بھی جو جوان آدمی ہے یہ بات نہیں کہہ سکتا، یعنی اسے عمر کا ہر لمحہ زمانہ ہے۔ جس وقت میں جوان تھا میں ڈیموکریٹس کی اس بات کو نہیں سمجھ سکا کہ اس نے کہا میرا باپ اور میرا بیٹا ایک ہی لمحہ پیدا ہوئے، اس سے کیا مراد ہے؟ آج ڈیموکریٹس کے اس قول کی صحت پر مجھے کوئی شک نہیں، اور میں اس بات کا قائل ہوں کہ نہ صرف ایک باپ اور بیٹا بلکہ تمام بنی نوع انسان ایک لمحے یعنی زمانہ میں پیدا ہوئے، اور ایک لمحے میں جو پھر زمانہ حال ہے اس میں مر جاتے ہیں۔ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ زمانہ حال جو میری حقیقی عمر ہے کہیں میرے ہاتھ سے چلا نہ جائے۔ کبھی میں خیال کرتا ہوں کہ کیا عمر کا خاتمہ سونے کی مانند نہیں؟ اور میں سونے سے کیوں نہیں ڈرتا؟ مرنے سے ڈرتا ہوں۔ جب میں سوتا ہوں تو اپنے آپ سے بے خبر ہو جاتا ہوں، اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ جو شخص سویا ہوا ہو کیا میں ہی ہوں، اور سونے کے دوران میں اپنی موت کو فراموش کر دیتا ہوں۔ پس موت جو ایک دوسری طرح کی نیند ہے اس سے کیوں ڈروں؟ لیکن یہ داری مجھے تسلیم نہیں دیتی، اور میرا موت سے ڈر دور نہیں ہوتا، چونکہ سونے سے پہلے مجھے علم ہوتا ہے کہ سونے کے بعد جاگ اٹھوں گا، لیکن موت سے بیدار نہیں ہوں گا۔ اگر آدمی موت کے بعد سو کر بیدار ہو جاتا تو صرف یونان میں مجھ سے پہلے گزرے ہوئے لاکھوں لوگ بیدار ہو جاتے اور مجھ سے موت کے بعد کی آپ بیتی بیان کرتے۔ لیکن موت تو ایسا سونا ہے جس کے بعد بیداری نہیں، اور میں امید نہیں رکھتا کہ بیدار ہو جاؤں گا، چونکہ مجھے معلوم ہے کہ بیدار ہونے کے لیے میرے جسم ڈھانچے کا وجود ضروری ہے جو موت کے بعد ختم ہو جائے گا۔ نہ صرف میرا گوشت، پوست اور خون ختم ہو جائے گا بلکہ میری ہڈیاں بھی غبار میں تبدیل ہو جائیں گی۔ چونکہ میرا ڈھانچہ باقی نہیں رہے گا تو میں بیدار نہیں ہوں گا۔ یہی وہ بات ہے جو مجھے موت سے ڈراتی ہے۔ اگر مجھے علم ہو کہ میری موت کے بعد میرا ڈھانچہ باقی رہے گا تو میں موت سے ہرگز نہ ڈرتا، چونکہ ایک دن بیدار ہونے کا امیدوار ہونا
تبھی مناسب ہے جب بیداری کے عوامل موجود ہوں۔ میں نے سنا ہے مصری موت کے بعد انسانی جسم کی ایسی صورت بنا دیتے ہیں جو ہرگز ختم نہیں ہوتی، اور اس کام کے لیے مخصوص انسٹیٹیوٹ قائم ہے۔ لیکن جہاں پر کوئی بھی جسد کو موت کے بعد محفوظ بنانے کے کام سے آگاہ نہیں، اور اگر آگاہ ہو تو بھی وہ مردے کے جسد کو محفوظ بنانے کی اجازت نہیں دیتے، چونکہ یونانیوں کا عقیدہ ہے کہ یونانی خدا اس روش کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ یہ ایک ایسی روش ہے جو غیر خدا نے بنائی ہے، اور غیر خداؤں کی روش یونان میں رائج نہیں ہونی چاہیے۔ کبھی میں سوچتا ہوں کہ بڑھاپے کے آخری سالوں میں مصر جاؤں اور وہیں مروں، تاکہ میرے جسد کو موت کے بعد ایسی شکل دے دیں جو ختم نہ ہو، اور مجھے امید ہو کہ میں موت کی نیند سے بیدار ہو جاؤں گا۔ لیکن جلد ہی میں اس سوچ کو ترک کر دیتا ہوں، کیونکہ میں اپنے آپ کو قائل نہیں کر سکتا۔ یونان کی خاک کے علاوہ کوئی خاک میرے جسم پر لپیٹی جا سکتی ہے، اور میں اپنے آپ کو اس سوچ پر قائم نہیں رکھ سکتا کہ یونانی خداؤں کی راج کردہ روش کے علاوہ کسی دوسری روش سے مجھے دفن کرنا درست ہے، کیونکہ میں یونان میں رائج روش کے علاوہ اگر کسی دوسری روش کے مطابق دفن کیا جاؤں تو میں نے اپنے وطن سے غداری کی ہے۔ کبھی میں اپنے آپ سے کہتا ہوں، کیا یہ بہتر نہیں کہ میں اپنے وطن میں مروں، اس شرط پہ کہ میرے جسد خاکی کو میری موت کے بعد محفوظ رکھیں، اور اگر ہو سکے تو مجھے مصری روش کے مطابق دفن کیا جائے۔ لیکن پھر میں اس سوچ کی جھٹک دیتا ہوں، کیونکہ یونانی خداؤں کی روش کے علاوہ کسی دوسری روش کو قبول کرنا وطن سے غداری کے مترادف ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ خدا مجھے امید دلائیں کہ موت کے بعد میں اپنے آپ کو پہچان سکوں، اور یہ جان سکوں کہ میں وہی رہوں گا جو آج ہوں، اور میں نے عمر کا ایک حصہ ستاروں کو پہچاننے میں گزارا ہے، اور ان کی حرکات کے قوانین معلوم کیے ہیں۔ اگر خدا مجھے یہ امید دلائیں تو میں اس قدر خوش ہوں کہ اگر میرے پاؤں ہوتے تو میں رقص کرتے ہوئے قبر کی طرف بڑھتا۔ مجھے اگر یقین ہو کہ موت کے بعد اپنے آپ کو پہچان سکوں تو میں کھانے پینے کی لذت کو نظر انداز کر دیتا اور دوسری دنیا میں بھوک اور پیاس مٹاتا۔ کھانا پینا اور سونا مجھے اس دنیا میں اس لیے لذت دیتا ہے کہ میں اپنی عمر کو کم دیکھتا ہوں، اور اگر مجھے ہمیشہ کی عمر ملے تو مجھے کھانے پینے اور سونے کی لذت سے کیا حاجت ہے، کیونکہ سب سے بڑی لذت عمر جاوداں سے محظوظ ہونا ہے۔ اور جب کبھی موت کے بعد اپنے آپ کو پہچانوں گا تو تمام چیزیں میری اپنی ہو جائیں گی، اور پھر چھوٹی چھوٹی لذتیں میرے لیے بے معنی ہو جائیں گی۔ لیکن اگر موت کے بعد اپنے آپ کو نہ پہچانوں تو عمر جاوداں کی میری نظر میں کوئی قدر و قیمت نہیں، کیونکہ وہ کسی دوسرے کی عمر جاوداں ہوگی، نہ کہ میری۔ مجھے معلوم ہے کہ کوہ اولمپک جس میں خدا رہتے ہیں عمر جاوداں کا مالک ہے، لیکن کیا وہ ہمیشہ کی عمر میرے لیے کوئی معنی رکھتی ہے؟ بالکل نہیں، کیونکہ نہ وہ کسی دوسرے کی ہمیشہ کی عمر ہوگی اور نہ میری۔ ممکن ہے میں سوچوں کہ موت کے بعد میں اپنے آپ کو نہیں پہچان سکوں گا، لیکن چونکہ عمر جاوداں رکھتا ہوں لہٰذا دنیا کی عمر کا شریک بن جاؤں گا، اور اس طرح کوہ اولمپک کی عمر کا بھی شریک بن جاؤں گا۔ لیکن اس طرح بھی میں راضی نہیں ہوں، کیونکہ جو کچھ زندگی کے لحاظ سے میری نظر میں اہمیت رکھتا ہے وہ میں ہوں، اور اگر میں نہیں تو ہمیشہ کی زندگی کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، جس طرح آج کوہ اولمپک کی ابدی زندگی کا مجھ سے کوئی تعلق